अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ईद के बाद वेलकम टू स्कूल। मैं अदीबा हनीफ आपकी इस्लामियत की टीचर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिवीजन है। हमने इस्लामियत की कंप्लीट बुक की एक दफ़ा गो थ्रू होना है, रिवाइज़ करना है। उसमें हमने उसकी स्कीम को, उसके सिलेबस को, पेपर पैटर्न को और बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग को एक नज़र देखना है, एक व्यू से उसे सबको देखना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इसमें ये जो फर्स्ट पेज है ये मैंने आपके लिए एक लिस्ट के तौर पर, फहरिस्त के तौर पर रेडी किया है। इसमें अगर तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स को जो चीज़ चाहिए वो एट द पॉइंट जाके वीडियो में, लेक्चर में वहाँ जाके वो चीज़ दे सकते हैं। मतलब 0 to 4 तक तो हमारा इंट्रोडक्शन ज़्यादा रहा है और उसके बाद 4 to 17 तक हमने स्कीम और सिलेबस को डिस्कस किया है। 17 to 14 तक हमारे पास सूरत अनफाल है और उसके बाद 17 टू 40 to 55 तक हदीस है। मतलब हदीस का टॉपिक को डिस्कस किया और 55 टू एंड मौज़ूआती मुतालिया है। इसमें जो टाइम है वो 5 या 3 मिनट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो इसमें आप परेशान नहीं होइएगा। 2 मिनट पीछे या फिर आगे करके आप कंटेंट को देख सकते हैं, लेकिन तरतीब हमारे पास यही होगी। तो हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले किसी भी टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए या किसी पेपर की प्रेपरेशन के लिए हमें उस पेपर में आने वाले कंटेंट के मुतालिक पता होना चाहिए कि जो पेपर है, टेस्ट है, वो कहाँ से आएगा, किस कंटेंट से आएगा। तो हर पेपर के लिए, हर टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए कोई ना कोई कंटेंट हमें दिया जाता है। तो एज़ इट एज़ इस्लामियात के पेपर के लिए जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। हम उसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो सिलेबस है, इसमें हमारे पास 3 जो चीज़ें शामिल हैं, 3 चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले मनहादिल कुरानिल करीम सूरत अनफाल, सबसे पहले मतलब सूरत अनफाल और उसके 4 रुकू शामिल हैं। और इसके बाद सेकंड है मनहादिल हदीस। इसमें आपके पास 5 हदीस आपको अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं। और जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड चीज़ क्या है हमारे पास शामिल है, जो थर्ड पार्ट शामिल किया गया है उसमें क्या है, हमारे पास 2 चैप्टर हैं जिसे हम मौज़ूआती मुतालिया के तौर पर जानते हैं। फर्स्ट है कुरान मजीद, तारुफ, हफाजत और फ़ज़ाइल। नेक्स्ट है हमारे पास अल्लाह ताला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अतात। तो जो आपके पास सबसे पहले सूरत अनफाल है, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। इसमें आपने जो चैप्टर है, इसके अंदर जो रुकू दिया गया है उसका तर्जुमा, उसके लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन, मीनिंग्स और एमसीक्यूज़ के तौर पर मुकम्मल उसे रेडी करना होता है। इसी तरह हदीस में भी आपको एक अरबिक में हदीस दी जाती है, उसका आपने तर्जुमा लिखना होता है और तशरीह याद करनी होती है, मतलब तशरीह लिखनी होती है। और इसमें से आपको एमसीक्यूज़ भी आती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी। एज़ इट एज़ आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि मौज़ूआती मुतालिया से होता है, और इसमें आपने क्या करना होता है कि उसे लॉन्ग के तौर पर उस पर जामिया नोट लिखना होता है, और उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें आपको एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो ये आपका हो गया सिलेबस। नेक्स्ट हम स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं विद ए पेपर। अब हम स्कीम को एक नज़र देख लेते हैं। फर्स्टली आपके पास, जैसे मैंने भी आपको सिलेबस में बताया कि 3 पार्ट्स हैं आपके सिलेबस के, सूरत अनफाल है, हदीस है और मौज़ूआती मुतालिया है। तो अगर एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो आपका टोटल पेपर जो होता है वो 50 मार्क्स का है, और उसमें से जो 10 मार्क्स हैं वो किस चीज़ के होते हैं, एमसीक्यूज़ के। उसमें जो फर्स्ट मतलब 4 एमसीक्यूज़ हैं वो कहाँ से आनी होती हैं, सूरत अनफाल में से। ये जो आपकी तरतीब है, सीक्वेंस है, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि आपको फर्स्ट 4 ही सूरत अनफाल में से आएंगे। आगे है हदीस में से 2 एमसीक्यूज़ आती हैं और मौज़ूआती मुतालिया में से 4 एमसीक्यूज़। और ये स्कीम के मुताबिक है, ये एग्जैक्ट नहीं है कि आपको एज इट एज ऐसे ही आएगा। ये एक हमारी जो कह लेते
ہم نے جو مطلب باقی جو اپنے ایکسپیرینس سے ایک بنایا ہوتا ہے ویو، ایز ہوپس ہو تھوڑی بہت چینجنگ بھی آ سکتی ہے، مطلب آپ کو حدیث میں سے 3 MCQs آ جائیں، سورۃ انفال میں سے 3 آ جائیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ آگے شارٹ کوسچن میں اگر دیکھیں تو جو 9 شارٹ کوسچن ہے، مطلب کوسچن نمبر جو 2 ہے، کوسچن نمبر 1 MCQs، کوسچن نمبر 2 فرسٹ شارٹ کوسچن کا ایک پارٹ ہوگا، اس میں 9 شارٹ کوسچن ہوں گے، آپ نے 6 کو سالو کرنا ہوتا ہے، اور وہ 9 شارٹ کوسچن آپ کو آتے ہیں سورۃ انفال میں سے۔ اور اس میں بھی اب مکسنگ ہو سکتی ہے کہ جو 9 شارٹ کوسچن ہیں اس میں سے 6 سورۃ انفال میں سے ہوں، 3 کہیں اور سے ہوں، اور اسی طرح جو کوسچن نمبر یہ احادیث اور موضوعاتی مطالعہ میں سے ایک کوسچن بنتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس۔ تو اس میں سے جو 3 شارٹ کوسچن ہیں وہ حدیث میں سے ہوتے ہیں اور موضوعاتی مطالعہ میں سے 6 ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے بھی آپ نے ٹوٹل 9 کوسچن کا پارٹ ہوگا، اور اس میں سے آپ نے 6 کو کیا کرنا ہوتا ہے، سالو کرنا ہوتا ہے۔ تھرڈ پہ آپ کے پاس ایک کوسچن ہے، 3 میں سے کسی ایک کا نہیں ہوتا، 3 میں سے کسی 2 آیات کا ترجمہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہر ترجمہ جو ہوتا ہے وہ 4 مارکس کا ہوتا ہے، اور 4 ٹوٹل 8 مارکس کا آپ کے پاس ترجمہ آتا ہے۔ اور کوسچن نمبر 5 ہوتا ہے ایک حدیث کا ترجمہ و تشریح لکھیں۔ ترجمہ تشریح کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے پاس یہ آتی بھی ایک ہی حدیث ہے، اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی، اور 1 نمبر کا آپ کے پاس ترجمہ ہوتا ہے اور 2 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کوسچن نمبر 6 ایک موضوع پر جامعہ نوٹ لکھے، اس میں آپ کے پاس 2 آپ کو نوٹ دیے جاتے ہیں، اور آپ نے ان میں سے ایک پر لکھنا ہوتا ہے، اور یہ کوسچن آپ کے پاس 5 مارکس کا ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کے ساتھ سلیبس اور اسکیم کو ڈسکس کر دیا ہے، نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، ایک ویو سے پیپر کو دیکھ لیتے ہیں ایز اٹ ایز اسکیم کے مطابق۔ نیکسٹ دیکھیں، یہ ایک آپ کے پاس اسلامیات لازمی کا ایک پیپر ہے ہمارے پاس، اور اس میں آپ کے یہ 2019 کا پیپر ہے، اور سب سے پہلے آپ کے پاس ایک کوسچن نمبر 1 ہے، اور یہ کل 10 مارکس کا ہے، اور اس میں ٹوٹل 10 مارکس ہیں، اور یہ آپ کے پاس MCQs ہیں، یہ آپ کو 10 MCQs دیے جاتے ہیں جو کہ آپ نے سولو کرنے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ 10 ٹوٹل MCQs ہیں، اور انہیں آپ نے کیا کرنا ہے، سولو کرنا ہے، اوکے۔ اور یہی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ مال غنیمت، یہ آپ کو کوشچن ہے سورۃ انفال سے، قرآن کریم کی حفاظت یہ آپ کو موضوعاتی مطالعہ سے ہے، یہ میننگ لکھیں گے بھی آپ کو سورۃ انفال سے، یہ اوپر بھی سورۃ انفال کا کوشچن ہے، تو یہ سارے آپ اس حساب سے آپ کے پاس یہ 10 مارکس کا ہے پیپر۔ نیکسٹ یہ ایک پیپر کا جو ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ ہے پیپر کا، تو اس میں آپ دیکھیں یہ کوسچن نمبر آپ کے پاس 2 ہے، اس میں آپ کو یہ 9 کوسچن دیے گئے ہیں، یہ 9 کے 9 آپ کے پاس سورۃ انفال میں سے ہیں، اور ان میں سے آپ نے کیا ہے 6 کو سالو کرنا ہے۔ اسی طرح کوسچن نمبر 3 ہے، اس میں سے آپ کو یہ کوئی سے 6 سوالات کے مختصر جوابات لکھیں، اور اس میں سے یہ جو پہلے 3 کوسچن ہیں یہ کہاں سے ہیں، احادیث میں سے، اور جو نیکسٹ 6 کوسچن ہیں وہ کہاں سے ہیں، موضوعاتی مطالعہ میں سے ہیں، اور آپ نے ان کوسچنز کو آپ پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کوسچن کے مطابق 6 آپ نے فرسٹ پارٹ سے اور 6 ہی سیکنڈ پارٹ سے سولو کرنے ہیں، تو 12 24 اور جو 10 MCQs 34 مارکس کا آپ کا پیپر ہو چکا ہے۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں نیچے، تو یہ ہمارے پاس اگلا کوسچن ہے کوسچن نمبر 4، تو یہ کون سا درج ذیل قرآنی آیات میں سے کسی 2 کا ترجمہ لکھیں، یہ 3 آیات آپ کو دی گئی ہیں، ان میں سے آپ نے 2 کا لکھنا ہے، تو یہ ہمارے پاس کتنے ہیں، 4 اور 4 8 مارکس، 34 اور 4 ہمارے پاس 42 مارکس کا پیپر سولو ہو چکا ہے، یعنی کہ اور جو کوسچن نمبر 5 ہے وہ کون سا درج ذیل حدیث میں کا ترجمہ اور مختصر تشریح کیجیے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، مطلب یہ آپ کو حدیث دی گئی ہے، اس میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے،
تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 مارک کا ایگزیکٹ ترجمہ لکھیں گے تو آپ کو 1 مارک ملے گا، اور اس کے بعد 2 مارک کی آپ کی تشریح ہوگی۔ تو 2 مارک کی تشریح ایٹ لیسٹ آپ نے 2 پیج لکھنی ہوتی ہے، 2 سے اور کم از کم 1.5 پیج تو لازمی ہونی چاہیے، اس میں حوالہ جات ہونے چاہیے، کوئی اور حدیث، کوئی قرآن پاک میں سے آیت اس کے جو ریلیٹڈ ہو، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کے پیپر پیٹرن پر، کہ آپ نے کیسے اٹریکٹ کرنا ہے پیپر چیکر کو کہ وہ آپ کو مارکس دیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس کوشچن نمبر 6 جو آتا ہے وہ ہے قرآن مجید کا تعارف اور فضائل تحریر کیجیے۔ تو تعارف اور فضائل کی بات، اور اس کے بعد حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کیجیے۔ تو یہ 2 آپ کو مطلب کیا ہے دیے گئے ہیں کوشچن۔ یہ جو سیکنڈ کوشچن ہے یہ آپ کے سلیبس میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹوٹل سلیبس کا پیپر ہے، اور اسمارٹ سلیبس کا تو پیپر کوئی ہوا نہیں نا، اس لیے تو یہ آپ کو 2 کوشچن دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ نے 1 کو سولو کرنا، اور یہ آپ کا جو 5 مارکس کا ہوتا ہے۔ تو 8 ہمارے پاس 42 یہاں ہو گئے تھے، اور 3 45 اور 5 50 مارکس کا آپ کا پیپر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آگے ہمیں جب ترجمہ کیسے یاد کرنا ہے، اس میں سے کس طریقے سے کیا کیا چیز کو کرنا ہے، اسے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم سورۃ انفال سے۔ اس کی جو فرسٹ 10 آیات ہیں یہ ہمارا پہلا رکوع ہے، ہمارے پاس ٹوٹل 4 رکوع ہیں اس کے۔ تو پہلا رکوع تو 1 تا 10 کی ہم بات کریں، اس میں دیکھیں جو ابھی میں آپ کو ان آیات کے متعلق بتاؤں گی جو تھوڑی سی امپورٹنٹ آیات ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو پہلی آیات ہے یسألونک عن الانفال، تو یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو ساتھ میں بورڈ شو ہو رہے ہیں کہ کس کس بورڈ میں یہ پہلے آ چکی، سرگودا بورڈ میں، بہاولپور بورڈ میں، ڈیرہ غازی خان بورڈ میں، راول پنڈی میں، سرگودا میں، تو یہ ان سب بورڈ میں آ چکی ہے، اور یہ ویسے بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح دوسری آیت جو کہ انما المؤمنون الذین، تو یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ اس سے زیادہ دفعہ آ چکی ہے، اور اس دفعہ بھی چانسز ہو سکتے ہیں۔ اور آپ نے اسٹوڈنٹس میری یہ بات یاد رکھنی ہے، میں نے آپ کو یہ ہنٹ دے رہی ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کچھ بھی ایگزیکٹ نہیں ہوتا، ہم کسی بھی چیز کے بارے میں ایگزیکٹ اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ جیسے ہمارے ایکسپیرینس کی بیس پر کچھ باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ تھوڑی بہت باتیں ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں جو آیات پچھلے زیادہ بورڈ میں آ چکی ہیں وہ اس دفعہ بھی آئیں، آپ کو سارا یاد کرنا ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو زیادہ توجہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، آگے آیت نمبر 3 ہے، یہ تھوڑا کم ہی مطلب پاس پیپرز میں بہت تھوڑا کم آئی ہے، لیکن یہ شارٹ کوشچن کے حوالے سے تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے۔ مطلب جو آیات چھوٹی ہوتی ہیں انہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو شارٹ کوشچن کے طور پر دے دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 4 تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ ویسے بھی جو ہم دیکھتے ہیں نا، ہم ایسے گوگل سے سرچ وغیرہ ہنٹ کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ آیت کو اکثر ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو اس آیت کو آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے۔ تو اس طرح آپ کو یہ ساری آیات کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو پاس بورڈ پیپر میں آ چکی ہیں، کتنی دفعہ آ چکی ہیں، تو ان آیات کو آپ نے اچھے طریقے سے کیا کرنا ہے، دیکھ لینا ہے، اور جو آیت زیادہ دفعہ پاس پیپرز میں آ چکی ہیں انہیں آپ نے زیادہ اچھے سے ریوائز کر لینا ہے۔ یہ آیت نمبر 10 ہے، اور یہ دیکھیں یہ ساہیوال بورڈ میں 3-4 دفعہ ساہیوال بورڈ میں آ چکی ہے، اور اس کے بعد فیصل آباد بورڈ میں بھی آ چکی ہے، لاہور بورڈ میں بھی آ چکی ہے۔ تو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ٹوٹل 4 رکوع ہیں، آپ کو تو انہیں اچھے سے یاد کر لینا چاہیے، اور آپ کا زیادہ ہاف پیپر آپ کا سورۃ انفال کے ان 4 رکوع میں سے آتا ہے، اور ہاف باقی آتا ہے، تو آپ نے اچھے طریقے سے انہیں یاد کر لینا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اس کے شارٹ کوسچن۔ اب یہ جو شارٹ کوسچن ہیں یہ آپ کو مطلب دیے گئے ہیں ایکسرسائز میں۔ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، یہ دیکھیں یہ
कितनी दफ़ा आ चुका है, और हमारे पास इसके अलावा कोई शॉर्ट क्वेश्चन ख़ास है भी नहीं। तो और ऊपर से आपका सिलेबस भी शॉर्ट हो चुका है, तो आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन जो सूरत अनफाल में बयान की गई मोमिनों की निशानियों में से 2 लिखिए, और ये भी आपको एज इट एज़ काफ़ी दफ़ा आ चुका है। और प्रीवियस बोर्ड्स में 2 ग्रोहों से क्या मुराद है, ये बहुत दफ़ा आ चुका है। तो ये 2 ग्रोहों से क्या मुराद है, ये बहुत दफ़ा आ चुका है। तो ये क्वेश्चन सूरत अनफाल में 2 ग्रोहों से क्या मुराद है, ये फैसलाबाद बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका है। तो ये आपके पास मैंने आपको साथ में बोर्ड्स लिखे हुए आपको दिखा रही हूँ, और जब आप वीडियो देखें तो आप इन्हें जूम करके चेक करें कि एज इट एज़ ये कितनी दफ़ा हमारे पास आ चुका है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद ये देखें, मदरजल आयात का मफ़हूम बयान कीजिए। तो आप मफ़हूम में आपने कहीं भी मफ़हूम नहीं लिखना, ये आपको एज इट शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी आता है, मफ़हूम लिखें। तो अगर आपने समझ के तर्जमा को पढ़ा हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है, आपने तर्जमा की तशरीह वगैरह पढ़ी हो तो क्या मुराद होता है। फत्तकुल्लाह लिहू ज़ाता बैनकुम, पास अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो। और अल्लाह ताला ने आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की 2 बातें फरमाई है, मतलब ये इसकी क्या हो जाती है, तशरीह। ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इसमें ये आपके पास क्या है, तशरीह वगैरह भी लिखी हुई है, सारा कुछ ये देखें। अगर ये आप जूम करके देखते हैं तो ये आपके पास तशरीह वगैरह और ये प्रीवियस बोर्ड, ये सारा कुछ आपको क्या है, नज़र आ रहा है। तो आपने एक्सरसाइज पर अच्छे से फोकस करना है, और ये इसके जो एक्सरसाइज में छोटे तर्जमा दिए जाते हैं, जैसे कि ये अभी दिए गए हैं, आतिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिनीन इज़ातुलियत। तो ये जो हैं ये आपके पास बाज़ुकात क्या होता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ लिए जाते हैं। लॉन्ग में तो तर्जमा आना ही होता है जो कि 8 मार्क्स का है, लेकिन ये शॉर्ट में भी पूछ लिए जाते हैं, और इनमें से कोई मीनिंग वगैरह पूछ लिया जाता है। ये देखिए आगे ये जो आपके ऊपर लिखे हुए हैं मीनिंग, ये अनफाल का मानी क्या है, वाजिलत का, और युसाकुना दाबिरू, तो मुर्दिफीना, ये सारे एक्सरसाइज के हैं, और ये पिछले बोर्ड में आ चुके हैं। उनके अलावा जो कुछ पिछले बोर्ड में आ चुके हैं वो ये हैं, वाजिलत कुलूबुहुम युनफिकूना उलाइका हुमुल मुमिना हक्का वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाह। तो ये सारा कुछ आपको प्रीवियस बोर्ड में ये आ चुके हैं। ये आपको कन्वेंस रहेगी, आपने इन मीनिंग्स को, यही मीनिंग्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। मतलब जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स निकालने का बेसिकली मकसद यही होता है कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वही बार बार आती है, वो आ चुकी है ना प्रीवियस पेपर में जो चीज़ें, वही इम्पोर्टेंट हैं, और उनके मुतालिक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कमिंग भी ये आ सकती हैं। तो इन्हें अच्छे तरीके से हम रीड आउट कर लें। नेक्स्ट यहाँ से रुकू नंबर 2 शुरू हो गया है, और ये है हमारे पास आयत नंबर 11 और 12। ये अगर हम आयत नंबर 12 को देखते हैं तो ये देखें, ये भी कितनी दफ़ा प्रीवियस बोर्ड में और फैसलाबाद बोर्ड में भी आ चुकी है, आयत नंबर 13। आपको बेसिकली मैंने इसलिए ये चीज़ चूज़ किया है कि आपको साथ साथ शो हो जाए कि कौन सी आयत कितनी दफ़ा प्रीवियस बोर्ड में आ चुकी है। आयत नंबर 13 भी आ चुकी है। इसमें आपने क्या करना है, तर्जमा भी जो इम्पोर्टेंट आपको लग रही हैं आपने देख लेना है। ये प्रीवियस बोर्ड में इतनी दफ़ा आ चुकी हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन्हें अच्छे तरीके से आपने बहुत अच्छे से हर हाल में उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, उन्हें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर और मीनिंग हर लिहाज से अच्छे से याद कर लेना। अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है कि यही इम्पोर्टेंट होंगी, बाकी भी हो सकती हैं, बाकी भी आ सकती हैं आपके पास। आयत नंबर 16 और ये भी प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में आ चुकी है। आयत नंबर 17 तो ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड पेपर्स में आ चुकी है। तो यहाँ आपको सारी शो हो रही हैं कि कौन सी किस बोर्ड पेपर में आ चुकी हैं।
تو اسٹوڈنٹس آپ نے ایکسرسائز کے علاوہ اس کے مور شارٹ کوشچن وہ آپ نے کیسے یاد کرنے ہوتے ہیں، میں بھی آپ کو مور شارٹ کوشچن بھی دکھا دیتی ہوں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، تو لیکن آپ نے وہ بھی کرنے ہیں کیونکہ صرف ایکسرسائز میں سے نہیں، آپ کو جو انٹرنل لیسن ہے، لیسن کے اندر میں سے بھی کوشچنز بعض اوقات آ جاتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھیں، یہ تو ہماری ایکسرسائز ہی سولو ہوئی ہے۔ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر کیا گیا، یہ پریویس بورڈ پیپر میں آ چکا ہے۔ کفار کے مقابلے کی صورت میں سورۃ انفال میں کیا ہدایت دی گئی ہیں، یہ دیکھیں کتنی دفعہ بورڈ پیپر میں آ چکا ہے۔ کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے، یہ بھی دیکھیں۔ یہ دیکھیں یہ کتنی دفعہ پاس پیپرز میں آ چکا ہے، پاس بورڈز میں آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو ترجمہ بعض اوقات کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ نہیں سارا کر پا رہے ہوتے، تو آپ نے جو ابھی میں نے آپ کو ایکسرسائز کے اندر سے بتائی ہیں انہیں اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور اس کے بعد یہ جو آپ کی ایکسرسائز میں ہوتی ہیں انہیں اب یہ دیکھیں، یہ والا جو ترجمہ ہے ہمارا رمیتا اذا رمیتا ولکن اللہ رمی، یہ آپ کا پچھلے 2019 جو کہ پاس پیپر ہوا ہے، 2020 میں تو پیپر نہیں ہوئے، تو 2019 میں جو لاسٹ پیپر ہوا تھا فیصل آباد میں، تو اس کے فرسٹ گروپ میں یہ آیت آئی ہوئی تھی۔ اور یہ اس کے ساتھ یہ ایکسرسائز کے ترجمہ کے ساتھ بھی مطلب میننگ کے ساتھ بھی آپ کو کچھ ایکسٹرا دیے گئے ہیں جو کہ پیچھے آ چکے ہیں۔ موہینو کمزور کرنے والا، رمیتا تو نے پھینکا، تو رجز شیطانی نجاست، زحفن مطلب غزوہ بدر جنگ، تو الناس گنودی، مطلب یہ کچھ امپورٹنٹ معنی ہیں جو کہ آپ کو پچھلے بورڈ پیپرز میں آ چکے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر، اس رکوع سے پہلے ہم ذرا پچھلے 2 چیپٹر کے شارٹ کوشچن، مور شارٹ کوشچنز کو دیکھ لیتے ہیں اور تھوڑے بہت ایم سی کیوز کے ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ سورۃ انفال کے فرسٹ رکوع میں سے ایم سی کیوز ہیں، آپ کو یہ پڑھ کر پتہ چلے گا کہ کس ٹائپ کے ایم سی کیوز آپ کو پیپر میں آ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے ہے انفال کہتے ہیں، مطلب انفال کس کو کہتے ہیں؟ مال مفت کو، مال حرام کو، مال غنیمت کو، وراثت کے مال کو، نماز کو سیدھا کرنے سے کیا مراد ہے، اور اسلام اور کفر کا پہلا باقاعدہ غزوہ تھا، مطلب کون سا پہلا باقاعدہ غزوہ تھا، یساکونا کے معنی ہیں۔ تو ان ایم سی کیوز کو پڑھنے سے آپ کی ہیلپ ہوگی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس ٹائپ کے ایم سی کیوز آپ کو آتے ہیں۔ پرہیزگار مومن کہ اللہ مٹا دے گا، مردفین سے کیا مراد ہے، اور جنگ بدر کا پیش خیمہ بننے والے قریش کے تجارتی قافلے کی قیادت کی ابو جہل نے، ابو سفیان نے، عتبہ نے، امیہ بن خلف نے۔ تو یہ آپ کے پاس ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، تو آپ ایز اٹ ایز ایم سی کیوز مجھ سے لے بھی سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو اس کے علاوہ آپ ویسے بھی ادھر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ٹائپ کے ایم سی کیوز آپ کو آ سکتے ہیں۔ دابیرہ، اس کے بعد ہم اسی چیپٹر کے شارٹ کوشچن، مور شارٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں کہ کس ٹائپ کے شارٹ کوشچن آئیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ شارٹ کوشچن آ گئے ہیں۔ یہ کوشچن تو آپ کا ایکسرسائز سے ہی ہے۔ سورۃ انفال میں اہل ایمان کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد احدت طائفتین کا سورۃ انفال کے مطابق ترجمہ اور تشریح کریں۔ تو یہ بھی 2 گروہوں سے کیا مراد ہے وہ والا کوشچن ہے۔ اب یہ دیکھیں کوشچن سیم ہی ہے لیکن انہوں نے 2 گروہوں کی جگہ عربک لکھ دیا۔ کوشچن آپ کو ایسے بھی آ سکتا ہے، میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ کا ترجمہ اور تشریح لکھیں۔ مین خالی ترجمہ بھی آ سکتا ہے آپ کے پاس، ایسے آپ کو شارٹ کوشچن آ سکتے ہیں۔ سورۃ انفال میں قرآن مجید کی کون کون سے پارے میں ہے، تو یہ 9ویں اور 10ویں پارے میں ہے۔ اور اس کے بعد انفال کے لفظی معنی کیا ہیں، تو انفال کے لفظی معنی کیا ہیں،
انفال کے لفظی معنی مال غنیمت کے ہیں۔ سورۃ انفال میں جن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ان سے مراد کون سے گروہ ہیں؟ تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ایک ابو جہل کا گروہ تھا، ایک ابو سفیان کا گروہ تھا۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک گروہ پر غلبہ دینے کا فیصلہ فرما لیا تو مسلمانوں کو کفار سے لڑائی کا حکم کیوں دیا؟ تو یہ سارے کوشچن آپ نے، اس کا آنسر بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ تھوڑا سا نیو کوشچن ہے آپ کے لیے بھی۔ مسلمانوں کو کفار سے لڑائی کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ حق دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے، باطل جھوٹا ہو اور کمزور ہو، اور کفار یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر مسلمانوں سے ہمارا مقابلہ ہوتا تو فیصلہ ہوتا کہ طاقتور کون ہے اور کمزور کون ہے، حق پر کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے حق کو حق ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کو پھر بھی لڑائی کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد کوشچن ہے غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ غزوہ بدر کا معرکہ کب پیش آیا؟ کوشچن نمبر آگے 12 ہے ہمارے پاس، مال غنیمت کو انفال کیوں کہا جاتا ہے؟ اور سورۃ انفال کی شان نزول کیا ہے؟ تو یہ اس طرح کے شارٹ کوشچن آپ کو مزید آ سکتے ہیں۔ اوکے، آئی ہوپ آپ کو یہ سب کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہم نے آگے یونٹ نمبر 2 کی بات کی تھی، تو یونٹ نمبر 2 میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے مزید شارٹ کوشچن ہمارے پاس بنتے ہیں اور MCQs بنتے ہیں۔ یونٹ نمبر 2 کی بات کی جائے تو اس میں جو مور شارٹ کوشچن ہیں ان میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا، یہ آپ کی ایکسرسائز کا بھی کوشچن ہے، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے بہت دفعہ پاس پیپرز میں آ چکا ہے، یہ ہم نے آگے دیکھ لیا ہے۔ سورۃ انفال کی ابتدائی آیت میں مومنین کو کیا احکامات دیے گئے، یہ بھی ایکسرسائز سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک گروہ پر غلبہ دینے کا فیصلہ فرما لیا تو پھر مسلمانوں کو کفار سے لڑائی کا حکم کیوں دیا؟ یہ پیچھے بھی ہمارے پاس یہی کوشچن آ چکا ہے۔ فرشتوں نے موت کے وقت کفار سے کیسا برتاؤ کیا؟ تو یہ کوشچن آئی تھنک آپ کے لیے تھوڑا بہت نیو ہے، اسے ہم اگین ود آنسر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرشتوں نے موت کے وقت کفار کی گردنوں پر مار کر ان کے سر تن سے جدا کر دیے اور ان کا جوڑ توڑ دیا۔ اب اس طرح اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی، ہوپ سو آپ کی جو ٹیچرز ہیں، ہم نے آپ کو ود تشریح آپ کو پڑھایا گیا ہے تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی، لیکن جو کوشچن مجھے آپ کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے میں اسے آپ کے ساتھ ہی ویسے فوراً شیئر کر رہی ہوں۔ آگے ہے سورۃ انفال میں کن لوگوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے؟ تو سورۃ انفال میں کن لوگوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے؟ منافقین کو، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور اپنی نفس کی غلامی کرتے ہوئے حکم خداوندی اور اطاعت رسول کی پیروی نہ کی تو ایسے شخص کو خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو آگے ہے کوشچن نمبر 6، سورۃ انفال میں مسلمان کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ ایک مسلمان مجاہد کے لیے کن صورتوں میں میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی اجازت ہے؟ یہ بھی آپ کو ترجمہ میں واضح بتایا گیا ہے کہ کن کن صورتوں میں پیٹ پھیرنے کی اجازت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ سورۃ انفال میں اہل ایمان کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ یہ بھی آپ کا ایکسرسائز کا کوشچن ہے۔ اور وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بھی آپ کو اچھے سے پتہ ہے، جو مطلب جب کفار کا لشکر آ رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر کر کنکریاں پھینکی تھیں کفار کی طرف، جو ان کی سب کی آنکھوں میں لگی تھی، تو ان کنکریوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کنکریاں حضور نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کی تھی، ان کی طرف پھینکی تھی۔ اور اس کے علاوہ کوشچن نمبر جو ہمارے پاس 10 ہے وہ ہے سورۃ انفال کے رکوع نمبر 2 میں کفار کو خطاب کرتے ہوئے کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ مال غنیمت کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کیوں ہوا؟
آگے ہم رکوع نمبر 3 کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 میں آیت نمبر 20 سے 28 تک شامل ہے، اور اس میں جو آپ کے پاس سب سے امپورٹنٹ آیت ہے وہ آیت نمبر 22 اور 24 ہے۔ یہ صرف اسی لیے نہیں کہ جو آپ کو یہ پاس پیپرز میں زیادہ دفعہ آ چکی ہیں، بلکہ یہ اس لیے بھی ہیں کیونکہ یہ جو ابھی ہم ہنٹ دیکھتے ہیں گرد و نما سے، تو اس میں بھی اس کا ملتا ہے ہمیں، لیکن آپ نے ہر آیت کو اچھے سے پڑھ لینا ہے اور اچھے سے ریوائز کر لینا ہے، کیونکہ پیپر ان ایکسپیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کچھ بھی آ سکتا ہے، تو آپ نے اچھے سے انہیں لرن کر لینا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس اس کے جو کوشچن مطلب ایکسرسائز کے کوشچن ہیں، اس سبق میں غزوہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے؟ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسکین کا کیا بندوبست کیا ہے؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو یہ دیکھیں، یہ پاس کافی دفعہ آ چکا ہے ہمارے پاس۔ کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ سورۃ انفال میں کفار کو کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ مطلب یہ سوال دو طرح سے آیا ہے، اور یہ پاس پیپر میں یہ دیکھیں کافی دفعہ آ چکا ہے، اور اس کے بعد یہ جو کچھ آیات ہیں انہیں بھی آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کے جو مور شارٹ کوشچن اور ایم سی کیوز کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں کوشچن دیکھ لیتے ہیں ہم۔ کوشچن نمبر 1 ہے، عربی عبارت کا مفہوم لکھیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ تو یہاں آپ نے وَاعْلَمُوا جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ یحول حائل ہو جاتا ہے، بین المرء درمیان میں دل کے، وقلبہ بین المرء آدمی کے درمیان، وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات اس کا ایگزیکٹ مفہوم دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک کہ اللہ تعالیٰ جب مطلب بندہ انسان گناہ کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل اور بندے اور دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، مطلب وہ جب بہت گناہ کر لیتا ہے تو وہ پھر کبھی بھی نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اور ایک یہ بھی ہے، جب کوئی نیک کام کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ وہ برائی کی طرف بھٹکتا نہیں ہے۔ اور تم جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ ہے، جانور اور انسان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو جانور اور انسان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جو انسان ہے وہ سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، علم رکھتا ہے۔ جانور کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آگے ہمارے پاس جو تھرڈ کوشچن ہے وہ ہے، مدینہ ہجرت کے بعد جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ کے بارے میں کیا یاد دلایا؟ تو یہ کچھ ایک نیو کوشچن آپ کے لیے ہوگا کہ مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ کے بارے میں کیا یاد فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس حالت کو یاد کرو جب تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، سو اللہ تعالیٰ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت ہم نے ایز اٹ ایز ہم نے جب ترجمہ پڑھا ہے ہم نے پڑھی ہے، لیکن کوشچن میں ہمیں نہیں یاد آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا یاد کروایا ہے۔ تو آپ نے ان کوشچن کو آپ کا دکھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پیپر میں اس طرح بھی کوشچن آ سکتے ہیں۔ آپ نے پیپر میں ہر لحاظ سے پریپریشن کرنی ہوتی ہے۔ مال فتنہ سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں، ہمیں کوشچن بہت دفعہ آیا ہے کہ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں کو فتنہ قرار دیا ہے؟ تو کن دو چیزوں کو دیا ہے؟ مال اور اولاد کو۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کے۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال کی فتنہ سے کیا مراد ہے کہ انسان میں دو چیزیں، مال اور اولاد کی محبت ہے. مال و اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس سے کسی قابل بھی نہیں چھوڑتی. اگر ان دونوں کی جو محبت ہے وہ حد سے بڑھ جائے تو یہ گناہ کرنے پر بھی آمادہ کرتی ہے. اگر مال کی محبت بڑھ جائے تو ہرس، لالچ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے. اسی طرح اولاد کی محبت حد سے زیادہ ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے. تو گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے مطلب وہ اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے ان کی ہر خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس شرط دوابی سے کیا مراد ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ ترجمہ کے لحاظ سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بہت امپورٹنٹ ہے. اولاد فتنہ سے کیا مراد ہے، فتنہ سے کیا مراد ہے، یہ تینوں کویشچن ابھی میں نے آپ کو اچھے سے ایکسپلین کر دیے ہیں. کون سے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، ان کی 2 صفات لکھیں. وہ لوگ جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی سمجھتے نہیں ہیں، وہ حقیقت میں گونگے اور بہرے ہیں، اور وہی کیا ہے، بدتر ہیں سب سے. آگے ہے وَلَا تَخُونُوا کے معنی تحریر کیجیے، مطلب اس کے معنی لکھیں. تو اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، مطلب تم خیانت نہ کرنا. تو یہ کچھ آپ کے پاس اس طرح کویشچنس آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے کویشچنس آپ کو آ سکتے ہیں پیپر میں. جو اب جو ہے وہ ہمارا لاسٹ رکوع ہے جو کہ 29 سے 37 تک ہے، اور اس میں جو 29 سے لے کے 37 تک کی آیات کو ڈسکس کرنا ہے، اور یہ ہمارا لاسٹ رکوع ہے. اس میں بھی آپ کے پاس سامنے آپ کے جو اسکرین ہے اس میں شو ہو رہا ہے کہ کون کون سی آیت کتنی دفعہ پاس پیپرز میں آ چکی ہے. آپ نے یہ دیکھ لینا ہے، اور ان میں آپ نے جو آپ کو یہ امپورٹنٹ آیات ہیں جو کہ پاس پیپر میں آ چکی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو امپورٹنٹ آیات ہیں آپ نے انہیں مطلب ساری آیات امپورٹنٹ ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے پیپر میں، لیکن یہ جو آپ کو یہ شو ہو رہا ہے نا جو پاس پیپر میں زیادہ دفعہ آئی ہوئی ہیں، تو یہ انہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ آ سکتی ہیں اگین پیپر میں. تو آپ نے انہیں اچھے سے ریوائز کر لینا ہے اور اکارڈنگ ٹو میننگ یاد کر لینا ہے. یہ دیکھیں اس میں آپ کے پاس یہ کچھ آیات ہیں. سب سے پہلے 34 یہ پاس پیپر میں کافی دفعہ آ چکی ہے، اور 35 کافی دفعہ آ چکی ہے، اور اس کے بعد 36. تو اسٹوڈنٹس آپ نے انہیں اچھے سے ریوائز کر لینا ہے اور میننگ بھی یاد کرنے ہیں آپ نے ان کے. اس کے بعد اگر ہم ان کے ایکسرسائز کی بات کی جائے تو اس میں سبق میں تقویٰ کے کیا نامات بیان کیے گئے. مومنوں کو تقویٰ اختیار کرنے پر کن نامات کی نوید سنائی گئی ہے. سورۃ انفال کی روشنی میں تقویٰ کے 2 نامات لکھیں. خوف خدا سے مومن کو کیا نام ملتا ہے. سورۃ انفال میں سچے مسلمان کے کیا نامات بیان کیے گئے ہیں. سورۃ انفال میں تقویٰ کے کیا تو یہ دیکھیں یہ سارے کویشچنس پاس پیپر میں بہت دفعہ آ چکے ہیں، اور ہر مطلب رکوع میں میں نے آپ کو تھوڑے بہت ہی جو کویشچنس بتائے ہیں یہی امپورٹنٹ کویشچن ہیں، اور یہی بار بار پاس پیپرز میں آ رہے ہیں، اور ہوپ فلی یہ آ سکتے ہیں. لیکن آپ نے ان کویشچنس کو بتانے کا مینلی مقصد یہ ہے میرا کہ آپ نے ان کویشچنس کو زیادہ اچھے سے یاد کر لینا ہے. ان میں کوئی بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اوور آل آپ کا سلیبس بہت شارٹ ہے، آپ نے ہر چیز کو اچھے سے کرنا ہے. جنگ بدر میں کافر مسلمانوں کے خلاف کس مقصد کے لیے چال چل رہے تھے، تو یہ بھی آپ نے دیکھ لینی ہے. یہ سارے کویشچنس امپورٹنٹ ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، یہاں آپ کا جو ہے جو ختم ہو چکا ہے سورۃ انفال کا پارٹ. یہ میں نے آپ کو سارا کچھ اچھے سے سمجھا دیا ہے، گائیڈ کر دیا ہے. ایم سی کیوز کہاں سے آنے ہیں، کیسے شارٹ کویشچن کرنے ہیں، کس طریقے سے ترجمہ یاد کرنا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوپ آ چکا ہے. آپ نے یہ سارا کچھ اچھے سے کرنا ہے. جب بھی آپ ترجمہ یاد کریں تو اس کے ترجمے میں ہر چیز کو ایک دفعہ محاورہ پڑھ لیں اور ہر لفظ کا میننگ یاد کر لیں. اس سے آپ کو ایم سی کیو سولو کرنے میں اور اس کے علاوہ ترجمہ یاد رکھنے میں بہت ہیلپ ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.
ایز اٹ ایز ہم نے جیسے سورۃ انفال کو اوور آل ڈسکس کیا، مطلب اس کے شارٹ کوشچنس کو، ایم سی کیوز کو ایک نظر دیکھا ہے، ایسے ہی ہم ایک نظر احادیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ بھی جو میں نے آپ کے ساتھ سلیبس کو شیئر کیا، اسکیم کو شیئر کیا، اس حساب سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ احادیث میں سے کیسے پیپر آتا ہے۔ 2 مارک کے ایم سی کیوز آتے ہیں، اور اس کے بعد 3 شارٹ کوشچن آتے ہیں، اور ایک لانگ کوشچن 3 مارک کا ہوتا ہے، جو کہ جس میں آپ نے تشریح لکھنی ہوتی ہے اور ساتھ میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے حدیث کا۔ جیسا کہ یہ ہمارے پاس جو فرسٹ حدیث ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، تو یہ آپ کے دیکھیں یہاں یہ کافی دفعہ بورڈ میں آ چکی ہے۔ میں نے جتنا بھی ریویو کیا ہے، میں نے سرچ کیا ہے، اس میں جو بھی آپ کو 5 حدیث دی گئی ہیں وہ اوور آل مطلب ایکولی سب ہی بار بار بورڈز میں آ چکی ہیں اور سب ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اور اب بیسیکلی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ نے تشریح لکھنی کیسے، اور شارٹ کوشچن اور ایم سی کیوز کیسے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں تشریح آپ نے اگر اردو کی بھی تشریح لکھتے ہیں تو وہ بھی 2 نمبر کی ہوتی ہے، اور وہ آپ نے 1.5 پیج لکھنی ہوتی ہے، 1.5 صفحہ لکھنی ہوتی ہے۔ ایز اٹ ایز یہ بھی آپ نے 2 پیجز کی لکھنی ہوتی ہے۔ آپ تشریح جو شارٹ کوشچن ہے وہ آپ کو جو ٹیکسٹ بک اسلامیت کی دی جا رہی ہوتی ہے، اسی میں سے جو جتنی سی تشریح دی جاتی ہے اسی میں سے آپ کو کوشچن آتا ہے، اس کے علاوہ کہیں سے بھی نہیں آتا، اور ایم سی کیوز بھی اسی میں سے آئیں گے اور کہیں سے نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد جو آپ کو اس میں آپ کو تشریح لکھنا آنی چاہیے۔ دیکھیں آپ یہ جو ابھی یہ والی تشریح ہے، یہ جسٹ وہی تشریح ایز اٹ ایز لکھی ہوئی ہے جو کہ آپ کے ٹیکسٹ بک میں دی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے 3 ہیڈنگز بنا دی ہے۔ سب سے وسیلت والا علم، بہترین دعا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا۔ اب یہ 3 ہیڈنگ لکھتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ 3 ہی حوالہ جات لکھ دیتے ہیں، اور 4-5 لائنیں آپ خود سے تشریح بنا لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کی 1.5-2 پیج کی تشریح ایزیلی بن سکتی ہے، اور باقی آپ نے شارٹ کوشچن کے لیے اور ایم سی کیوز کے لیے صرف یہی جو مطلب جو ٹیکسٹ بک کی تشریح ہے اسے ہی اچھے سے یاد کرنا ہوگا۔ آگے یہ آپ کے ساتھ کچھ کوشچنز شیئر کر رہی ہوں، یہ جو کہ تشریح کے لحاظ سے پچھلے جو پاس پیپر ہیں ان میں سے بار بار آ چکے ہیں۔ سب سے فضیلت والا کون سا عمل قرار دیا گیا، مطلب کس چیز کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، عمل قرار دیا گیا ہے۔ لا الہ کو افضل عمل کیوں کہا گیا ہے، یہ مطلب یہ کوشچن پاس پیپر میں کئی دفعہ آ چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی اہمیت لکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل کسے کہا ہے، حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ کی 2 صفات لکھیں۔ مطلب لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں، ایک نہیں ہے معبود اللہ کے سوا، اور اسی میں اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور وہی خالق و مالک ہے، اور اس کے سوا اس کی تمام صفات لسانی ہے۔ مطلب یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ گناہوں کی معافی کے لیے سب سے بہترین دعا کیا ہے، استغفار کو بہترین دعا کیوں کہا گیا، یہ دیکھیں یہ بھی پاس پیپرز میں آ چکا ہے۔ حدیث کی روح سے بہترین دعا کیا ہے، یہ سارے کوشچن آپ کو پاس پیپر میں بارہا آ چکے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے یہاں دکھا دی ہیں کہ آپ کے لیے کنوینس آپ کو آسانی رہے کہ جو بھی مطلب کس ٹائپ کے کوشچن آپ کو آ سکتے ہیں، اور آپ کو جو کوشچن شارٹ آنا ہے وہ آپ کو ٹیکسٹ بک کے حوالے سے ٹیکسٹ بک کی ریڈنگ میں سے ہی آنا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 2، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ دیکھیں یہ پہلی حدیث سے بھی زیادہ پاس پیپر میں آ چکی ہے۔ میں نے جو ریسرچ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں اس کے مطابق یہ جتنی بھی آپ کے اسمارٹ سلیبس میں احادیث شامل ہیں وہ آلریڈی تمام کی تمام کیا ہیں، پاس پیپر میں آ چکی ہیں۔
इसी तरह आपने اس میں بھی کیا کرنا ہے، جو تشریح آپ کو ٹیکسٹ بک میں دی گئی ہے اس کی ہیڈنگز بنا لیں۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض، دنیا و آخرت کی کامیابی، علم۔ تو یہ آپ 3 ہیڈنگ بنا کے کوئی 3 حوالہ جات علم پر تو آپ بہت زیادہ انسان لکھ سکتا ہے۔ تو آپ نے کچھ نہ کچھ اپنے سے 5-6 لائنیں ایڈ کر کے اسے 1.5 یا 2 صفحہ کی تشریح کر دینی ہے۔ اور آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، جو آپ نے ترجمہ لکھنا ہے وہ ایز ایگزیکٹ ورڈ ہوں، جب بھی آپ کو 1 نمبر پورا ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا۔ اور اس حدیث کو لے کے جو پریویس بورڈ میں کوشچن آ چکے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک علم کے حصول کی اہمیت کیا ہے، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا ہے، علم انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، اس کے علاوہ علم کی اہمیت بیان کریں، انسانی اور اس کے بعد حصول علم سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کیجئے، علم و حکمت کی متاع کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ یہ سارے کوشچن ہیں، اور یہ کوشچن آپ کو ان کے سارے آنسرز پتہ ہوں گے اگر آپ نے جو ٹیکسٹ بک کی جو آپ کے پاس تشریح ہے اسے اچھے سے پڑھا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ایکسٹرا تشریح لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی بھی کی بک کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، لیکن آپ نے ٹیکسٹ بک کی بھی جو تشریح ہے اسے بہت اچھے سے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 4 ہے، کیونکہ 3 والی حدیث آپ کے سلیبس میں ایڈ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہے، من صلی علی مرتین فتح اللہ لہ بابا من العافیات، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ سیکنڈ ون سے بھی زیادہ پاس پیپرز میں آئی ہوئی ہے، اور اس میں بھی آپ نے تشریح کا یہ دیکھیں ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں، آپ نے جہاں سے بھی تشریح کرنی ہے، لیکن یہ آپ نے ٹیکسٹ بک کی لازمی پڑھنی ہے، اور جہاں سے بھی کرنی ہے آپ نے اسے پیراگراف کی بجائے ہیڈنگ میں لکھیں گے تو یہ آپ کے جو چیکر ہے، پیپر چیکر ہے، اس پر اچھا ایکسپریشن ہوگا آپ کا۔ درود شریف اور حکم الہی، تو اس طرح آپ نے ہیڈنگ بنا لینی ہے۔ آپ جو بھی کی بک یوز کر رہے ہوں گے وہ آپ کو کیا ہوگی، اس میں ہیڈنگز آپ کو مل جائیں گی۔ نیکسٹ ہے اسی حدیث کے ریلیٹڈ جو کچھ ہمارے پاس شارٹ کوشچن آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات کا تقاضا کیا ہے، احادیث کی روشنی میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا صلہ کیا ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے متعلق حدیث کا ترجمہ لکھیں، سورۃ احزاب میں درود کے متعلق آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ کچھ اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہیں، یہ 4-5 ہی کوشچن بنتے ہیں کیونکہ آپ کے ٹیکسٹ بک میں تشریح بہت تھوڑی لکھی ہوئی ہے، اس میں سے 4-5 شارٹ کوشچن بنتے ہیں جو کہ بار بار پریویس بورڈز میں آ چکے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 6 ہے، جو کہ تکمیل ایمان کے حصول سے ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطی للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، تو جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور بغض رکھا اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے عطا کی اور اللہ ہی کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ یہ کچھ کم ہی آئی ہوئی ہے، لیکن یہ شارٹ کوشچن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں تکمیل ایمان کے حصول لکھیں، مطلب آگے ہم شارٹ کوشچنز پڑھتے ہیں جو کہ اس میں بھی آپ کی تشریح بہت ایزیلی بنتی ہے۔ پہلے میں آپ تکمیل ایمان کے اصول، پھر محبت یا بغض محض اللہ کے لیے، دینا یا نہ دینا محض اللہ کے لیے، اور اس کے لیے آپ کچھ قرآنی آیات کا حوالہ لے سکتے ہیں، کچھ احادیث کا حوالہ لے سکتے ہیں، کوئی قول لے سکتے ہیں، کوئی واقعہ، تو آپ یہ سب کچھ اپنی تشریح میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اسی حدیث کو لے کر کچھ کوشچن ہیں جو کہ پریویس بورڈز میں آ چکے ہیں ہمارے پاس۔ حدیث کی روشنی میں تکمیل ایمان کے اصول کیا ہیں،
4 اصول لکھیں۔ ایک شخص کی دوسرے شخص سے محبت کرنے کے سلسلے میں حکم الہی کیا ہے، مطلب اگر ہم کوئی ایک شخص دوسرے سے محبت کر رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، تو وہ ہم نے لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنے والوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ ایک مومن کے لیے کسی سے بغض یا دشمنی کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک مسلمان کا انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ تکمیل ایمان کی 2 شرائط بیان کیجیے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی روکا، اسے کیا اجر ملے گا؟ من احب للہ فقد استکمل ایمان، اس کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ کچھ شارٹ کوسچن ہیں اس حدیث سے ریلیٹڈ جو کہ پریویس بورڈ میں آ چکے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لاسٹ حدیث ہے وہ بھی ہے ہمارے پاس الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، مطلب کیا ہے؟ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور یہ بہت دفعہ پاس پیپرز میں آ چکی ہے۔ تو اگر آپ اپنی ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق جو ہمارے پاس حدیث نمبر 4 تھی اور حدیث نمبر 1 اور 2 اور یہ والی حدیث، یہ 3 حدیث زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو کہ بار بار پریویس بورڈ میں آ چکی ہیں۔ اس حدیث کا بھی آپ نے مطلب ہیڈنگز دے کے لکھنا ہے، رشوت لینا، اور اس کے بعد رشوت کیا ہوتی ہے، رشوت لینے والا کون ہے، رشوت دینے والا کون ہے، ان دونوں کے لیے شریعت نے کیا سزا مقرر کی ہے، یہ سارا کچھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کا انجام کیا ہے، تو آپ نے یہ اس حدیث سے ریلیٹڈ یہ ہمارے پاس کچھ کوشچن ہیں جو کہ بورڈ میں آئے ہوئے ہیں۔ رشوت ستانی کی مذمت میں کسی ایک حدیث سے نبی کا عربی متن اور ترجمہ لکھیں۔ رشوت دینے والے کے لیے آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ رشوت کے لین دین کے لیے کوئی آیت کا مطلب کے بارے میں حدیث لکھنی ہے آپ نے۔ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کا ترجمہ لکھیں۔ رشوت دینے اور رشوت لینے والے دونوں آگ میں ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آگے بھی ہمارے پاس کچھ مزید شارٹ کوسچن ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رشوت سے کیا مراد ہے؟ معاشرے میں رشوت کون کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں؟ رشوت سے پیدا ہونے والے معاشرتی بگاڑ نقصانات لکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے۔ راشی اور مرتشی میں فرق بیان کریں۔ الراشی اور المرتشی کا مطلب کیا ہے؟ المرتشی کا معنی اور ٹھکانہ بتائیں۔ معاشرے میں رشوت کا چلن کب عام ہوتا ہے؟ تو یہ سارے شارٹ کوسچن کیا ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ کو آئی ہوپ، مجھے امید ہے اب تو سیشن کا اینڈ ہے اور آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا ٹائم ملا ہوگا، تو آپ کو یہ سارے کوسچنس کے آنسر ایزیلی آتے ہوں گے، اور اگر نہیں آتے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو اس طریقہ سے اگین اپنی پریپریشن کو اچھا کرنا چاہیے۔ اوکے، یہاں ہوگی آپ کی احادیث مکمل۔ تو میں اگین آپ کو رپیٹ کر دوں، آپ نے حدیث کے لیے تشریح کے علاوہ شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کی پریپریشن کے لیے آپ نے ٹیکسٹ بک کی ہی جو تشریح دی گئی ہے اسے ہی ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ تشریح جو ہے آپ نے وہ 1.5 سے 2 پیج کی لکھنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کیا ہے، کسی بھی کی بک کا آپ جو ہیلپ ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اوکے، اب ہم جو اس کا تھرڈ پارٹ ڈسکس کر لیتے ہیں، الاجزاء الثالث، جسے ہم موضوعاتی مطالعہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 2 چیپٹر ہیں، قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل، اللہ تعالیٰ، اور دوسرا چیپٹر ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ تو پہلا جو چیپٹر ہے اس میں 3 ہی لانگ کوسچنز بنتے ہیں۔ بیسیکلی اس میں سے ہمارے پاس 4 ایم سی کیوز، 6 شارٹ کوسچن، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک 5 مارک کا لانگ کوسچن آتا ہے۔ اب اس کے جو نام ہے، قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل، اس سے شور ہے اس میں پورے چیپٹر میں 3 لانگ کوسچن ہیں، اور 3 کے 3 ہی لانگ کے طور پر آ سکتے ہیں، امپورٹنٹ بھی ہیں۔ اب ہم اس کے شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا کوسچن
پاس پیپرز میں یہ موجود ہے اور کتنی دفعہ پاس پیپر میں آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ اس چیپٹرز میں شارٹ کوشچن کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کون کون سے امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کوشچن ہے قرآن مجید کا تعارف بیان کریں۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ پریویس بورڈز میں کتنی دفعہ آ چکا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ آپ اس کوشچن میں لکھ کے آ سکتے ہیں، اس میں تعارف قرآن میں ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ قرآن پاک لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا، کس نبی پر نازل ہوا، کتنے عرصہ میں نازل ہوا، شان نزول کیا ہے اس کا، اس میں مطلب یہ کن کن پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ ایون کہ ہم جو قرآن پاک کے فضائل ہیں، قرآن پاک کی حفاظت ہے، اس سب کو ہم کیا ہے تعارف میں لکھ سکتے ہیں، اور ایز اٹ ایز لکھ کے ہم اسے 3 سے 4 پیج کا لانگ بنا سکتے ہیں۔ کتنی صورتیں مکی ہیں، کتنی مدنی ہیں، کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنی نازل ہیں، مطلب ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کہ قرآن پاک کے لیے مخصوص ہے وہ ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، اور اس سے ہمارا یہ 3 to 4 پیجز کا لانگ ہو سکتا ہے، اور آپ نے ایٹ لیسٹ 5 مارکس کا لانگ ہے، آپ نے 3 پیجز کا لانگ لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے اس حساب سے تیاری کرنی ہے لانگ کے لیے کہ آپ کے پاس اتنا مٹیریل ہو کہ آپ کے 3 پیجز ہوں، تو آپ یہ ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں، کوٹس بنا کر لکھیں، تو آپ 3 پیجز کا لانگ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حفاظت قرآن کیا تھا؟ تو اس میں یہ دیکھیں یہ کتنی دفعہ پاس پیپر میں یہ کوشچن آ چکا ہے، تو آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہونی نہیں چاہیے۔ ایک تو آپ کو چوائس ہونی ہے لانگ میں، 2 لانگ ہوں گے، ایک لانگ آپ نے سالو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے ٹوٹل چیپٹرز بھی 2 ہیں، تو آپ ایک چیپٹر دونوں چیپٹرز کو اچھے سے یاد کر لیں تو آپ کا ایزیلی لانگ سالو ہو سکتا ہے۔ آگے قرآن کی حفاظت کا ذمہ، اس میں ہم پہلے لکھیں گے قرآن کی حفاظت کا ذمہ، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کیا، پھر صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر کا دور آ جاتا ہے، حضرت عمر فاروق کا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ جاتا ہے، جنہوں نے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے اس کی حفاظت کی اور اسے ایک مطلب مصحف میں تبدیل کیا۔ تو مطلب یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو زبانی آتا، تو ان سے لکھوا کے پھر ایک مطلب کاتب وحی نے لکھا، اور اس کے بعد یہ ایک مصحف کی شکل میں موجود ہے ہمارے پاس۔ تو یہ مختلف ادوار، اور ان مختلف ادوار کو آپ شارٹ کوشچن کے طور پر بھی یاد رکھنا ہوگا آپ کو، کیونکہ یہی آپ کے شارٹ کوشچن بنیں گے، اور جیسا کہ میں نے حدیث میں بتایا تھا کہ جو شارٹ کوشچن ہیں وہ آپ کے وہی کنٹینٹ میں سے آئیں گے جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک پہ لکھا ہوگا، اور آپ لوگوں کو مطلب لینتھی کرنے کے لیے کہیں اور سے کی بک سے ہیلپ لیتے بھی ہیں، تو آپ کا شارٹ کوشچن وہاں سے نہیں آئے گا، نہ ہی MCQ، وہ آپ کا جو کنٹینٹ موجود ہے آپ کے پاس یہاں ٹیکسٹ بک میں وہاں سے ہی آئے گا۔ نمبر 3 ہے آپ کے پاس فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں، تو یہ آپ کے پاس 3 ہے، اور یہ دیکھیں یہ بھی پاس پیپرز میں بورڈ میں بہت دفعہ آ چکا ہے، تو یہ تینوں کوشچنز اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس میں ہم فضائل لکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تلاوت قرآن پاک کا اجر، آخرت میں کامیابی، دنیا میں کامیابی، دنیا کے ضابطوں تقاضوں کے مطابق دائمی ہدایت، تو مطلب فضائل قرآن تو انتہائی زیادہ ہیں، ہم ایٹ لیسٹ ایز اے مسلم بھی ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فضائل قرآن میں ہم نے کیا لکھنا ہے، اور اسی میں آپ نے شارٹ کوشچنز کو بھی اچھے سے ریوائز کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم کچھ شارٹ کوشچنز دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کچھ شارٹ کوشچن ہے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ، جیسا کہ کوشچن نمبر 1 قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس نے لے رکھا، اس کے متعلق ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامل رحمانی کے لیے کیا اہتمام فرمایا ہے، قرآن مجید کے اجزاء میں ابتدا میں کس نے یکجا کروائے، قرآن مجید کا مختصر تعارف لکھیں، کاتب وحی سے کیا مراد ہے۔ تو یہ سارے کوشچن آپ کے مطلب اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ اطاعت سے کیا مراد ہے، اطاعت رسول کیوں ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر
فضائل قرآن پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تکمیل دین سے متعلق قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ قرآن آج کس شکل میں موجود ہے؟ قرآن پر عمل کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آخری وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ تو یہ کچھ کوشچنز ہیں۔ قرآن مجید کس کے لیے شفا اور رحمت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بہترین دعا قرار دیا ہے؟ کس جنگ میں بہت سے قرآن حافظ اور اقرا شہید ہوئے تھے؟ مہیمن سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن کس کی شفاعت کرے گا؟ قرآن مجید انسانی زندگی کے کن پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے؟ حفاظت قرآن پر مختصر نوٹ لکھیں۔ قرآن کن کتابوں کا مہیمن اور تصدیق کرنے والا ہے؟ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ حضرت عثمان کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے اور آپ کی کیا خدمات ہیں؟ تو یہ سب آپ کے کوشچنز ہیں اور آپ نے یہ ریڈنگ میں سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے ریڈنگ کو اپنی کو بہت پرفیکٹلی کرنا ہے، بہت اچھے سے پڑھنا اور یاد کرنا ہے۔ اوکے، اب ہم نیکسٹ چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ تو اس میں جو پہلا کوشچن ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ کوشچنز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دفعہ پاس پیپر میں آ چکا ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت پر نوٹ لکھیں، یہ دیکھیں۔ یہ کوشچنز بھی کافی دفعہ پریویس بورڈ میں آ چکا ہے۔ مین اس میں آپ کے پاس ٹوٹل جو موضوعاتی مطالعہ ہے اس میں لانگ کوشچن ٹوٹل 6 ہیں اور انہی میں سے شارٹ بھی ہیں اور آپ کے MCQs بھی ہیں۔ آپ نے یہ اوورآل ہر لانگ کوشچن کو بہت اچھے سے کور کر لینا ہے۔ اسی چیپٹر کا جو آپ کے پاس آخری کوشچن ہے لانگ تھرڈ والا، وہ کون سا ہے؟ قرآن کریم میں کسی ایک آیات کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ اس حساب سے یہ جو ہمارے پاس کوشچن ہے وہ مطلب ہم اپنے جو انوائرمنٹل کرائسس کو دیکھیں، پولیٹیکلی بھی دیکھیں اور سوشیولوجیکلی بھی دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ اس دفعہ آپ کو کوشچن آ سکتے ہیں، اس کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اوکے، آپ نے اس کوشچن کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ ہم اسی چیپٹر کے لحاظ سے جو پریویس پیپرز میں شارٹ کوشچن آ چکے ہیں وہ بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کوشچن ہے، فرسٹ ہے تکمیل دین کے سلسلہ میں قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ مطلب وہ والی آیت ہے نا جس میں ختم نبوت کے بارے میں بتایا گیا ما کان محمد ابا منکم، تو وہ والی آیت یہاں اس کا ترجمہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے۔ سورۃ انفال کی پہلی آیت میں مومنین کو کیا نصیحت کی گئی ہے؟ تو آپ کو یہ یاد ہوگا کیا نصیحت کی گئی ہے، یا سالونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول، تو مطلب اگر وہ آپ سے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ بتا دو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو یہ اور قرآن مجید میں اطاعت رسول کے لیے تاکید کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت قرآنی آیات سے واضح کریں۔ نیکسٹ ہے اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اطاعت رسول کیوں ضروری ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں پر کیا حق ہے؟ اس کے متعلقہ آیات کا ترجمہ بھی لکھیں۔ اطاعت رسول سے کیا مراد ہے؟ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ قرآنی آیت سے واضح کریں۔ اور قرآن مجید انسانی زندگی کے کن پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے؟ حفاظت قرآن پر مختصر نوٹ لکھیں۔ قرآن کن کتابوں کا مہیمن اور تصدیق کرنے والا ہے؟ تو یہاں ہمارا یہ آج کا جو سیشن ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے، جو میں نے آپ کو مطلب
لرن کروانا تھا آپ کا ہول سلیبس، کہ آپ کے سلیبس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کس کس طریقہ سے آ سکتے ہیں، اسکیم کیا تھی، آپ کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا، پیپر کتنے مارک کا ہے، میں نے آپ کو ایون کہ ہر کوشچن بھی بتا دیا، جو شارٹ سے لے کے لانگ تک ایم سی کیوز ہر چیز آپ کو ریوائز کروا دی ہے۔ اب آپ کو ایونلی آپ ایک دفعہ سلیبس سے اس کے مطابق گو تھرو ہو چکے ہیں، تو اب آپ بیٹا اسٹوڈنٹس آپ نے اچھے طریقے سے اپنی جو پریپریشن ہے پیپرز کی وہ بالکل کرنی ہے، اور اپنی جو بھی آپ کو کسی جگہ مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس کے لیے ٹیچر سے کنسلٹ کریں اور اپنے پیپرز کو پریپیئر کریں۔ بیسٹ آف لک۔